थर में क्या हुआ, क्या होगा? क्या तालिबान से बातचीत आइन के मुनाफी है? मिस्र में थोक के भाव, फांसियां और सब खामोश। जौहरी सलामती का मुतवाज़ी निज़ाम मुस्तरद कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर बिजुक्ताई NBC ऑन एयर में, और आज हम बात करेंगे सूबाई असम्बली में होने वाली बहस की, जो थर के बारे में थी हुकूमत की रिपोर्ट की, जो हाई कोर्ट में पेश की गई, और जिसमें बताया गया कि कौन कौन जिम्मेदार है, किस पर क्या क्या इल्ज़ाम आयद होता है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे तालिबान की उस मुलाकात की हुकूमत से जो ना हो सकी। अब बायस ताख़िर मौसम था, पहले ड्रोन थे, उसके बाद कुछ और भी हो सकता है, लेकिन कल फिर कहते हैं कि हम बातचीत की कोशिश करेंगे। मिस्र के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे जौहरी निज़ाम के बारे में होने वाली द हेग कॉन्फ्रेंस की। पहले ब्रेक के बाद वापस आकर गुफ्तगू शुरू करते हैं। वेलकम बैक जी। इससे पहले कि मैं जाऊँ थर की सूरत हाल पर तालिबान की तरफ, मैं एक छोटी सी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज पता नहीं क्यों बांग्लादेशी हुकूमत ने अपने बोर्ड को हिदायत की कि वो T20 मैचेस में होने वाली जोशो खरोश को कम कराए, और उस जोशो खरोश में ज़ाहिर है दूसरे मुल्कों के झंडे भी शामिल हैं, दूसरे मुल्कों के लिए सपोर्ट शामिल है, तालियां, नारे, सीटियां और रक्स शामिल हैं, जो शाहिद आफरीदी के छक्कों पर और पाकिस्तान की जीत पर वहाँ नज़र भी आया और बताया भी गया। सेठी साहब ने बताया कि बांग्लादेशी तमाशाइयों की बहुत बड़ी तादाद ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को। इसके बाद आज बोर्ड ने ऐलान किया कि अब कोई बंदा, कोई बंगाली किसी और मुल्क का झंडा लेकर नहीं जाएगा और किसी और मुल्क की टीम को सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन अब क्या कहें इस बात को हम कि ICC ने भी इसका नोटिस ले लिया, सख्त नोटिस ले लिया, और पूछा है कि शायकीन को क्यों रोका जा रहा है इस सूरत हाल से, और इसका भी क्या इलाज करें कि वेस्ट इंडीज़ ने वो हशर किया आज बांग्लादेश का कि ना उनका कोई झंडा नज़र आया अपना, और ना तक कोई तमाशाई खुश नज़र आया। इसके बाद चलता हूँ मैं उस सूरत हाल पर जो थर में पैदा हुई है, और आज सिंध असम्बली में खासी गर्मा गर्मी हुई, बहस हुई, एक दूसरे पर बात जुमले भी कसे गए, लेकिन एक अमर वाक़ई ये है कि असम्बली में ये इत्तफाक नज़र आया कि बहुत गलती हो गई और यकीनन नुकसान भी हो गया, और आइंदा हमें इससे सीखना चाहिए। हमारे चीफ मिनिस्टर ने भी बहुत सी बातें की हैं। हाई कोर्ट के का भी सूरत हाल मौजूद है, जहाँ हाई कोर्ट ने इस बात पर अफसोस का इज़हार किया है कि गंदम की तकसीम का कोई फार्मूला नहीं था, और कहत के ज़िम्मेदार 3 अफराद की निशानदेही की गई है। इनमें रिलीफ कमिश्नर लाला फजलुर रहमान, कमिश्नर मीरपुर खास गुलाम मुस्तफ़ा, डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास मखदूम अकीलुज़्ज़मा शामिल हैं। लेकिन बात यह है कि गलतियों से अगर सीख के आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि क्या बनती है सूरत हाल। मैं सुनाऊंगा आपको पहले वज़ीर आला सिंध का जुमला, जिस पे वो कहते हैं कि कैद साली की वजह से कोई मौत नहीं हुई। The area starts from Karunjhar up to Bawalpur, sir. It's a huge area, and only the limited area of Tharparkar is bigger than our 3 districts. It's such a, but it is scattered, having only 1.6 million people living there. Scattered areas are there, and it is very difficult to serve people. At one place there are 2 houses, at one place there are 3 houses, at one place no bigger town is there except Mithi, Nagar Parkar. They are also small areas, and 4 Tahsil headquarters, where you can consider them as towns having population of 15,000, 10,000, or at the most Mithi has about 50,000 population. मेरे साथ मौजूद मुमताज़ तजियाकार, मुमताज़ साफ़ी, जर्नलिस्ट, ब्रॉडकास्टर जनाब इफ्तिखार अहमद साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली शैला रज़ा साहिबा। इफ्तिखार साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा पहला सवाल कि थर के बारे में जो कुछ अब सामने आ रहा है वो आपके लिए खौफनाक है, मामूल है या वार्निंग है?
دیکھیں افسوسناک ہے، بیڈ گورننس کی بہت بڑی مثال ہے، اور آج چیف منسٹر کا جو توجیہ انہوں نے پیش کیا یہ افسوسناک ہے۔ کل تو یہ توجیہ اپنا چیف منسٹر بلوچستان اپنے پورے بلوچستان میں ہونے والی تباہی کے حوالے سے دے سکتے ہیں۔ وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری آبادی کچھ لاکھ افراد پہ مشتمل ہے اور چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، کہیں 10 گھر ہیں، کہیں 15 گھر ہیں، 100 لوگ مر گئے تو ہم کیا کریں۔ یہ رویہ مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں تھر میں جو ہوا وہ بنیادی طور پہ اس لیے ہوا کہ بچوں کی ماؤں کے دودھ میں وہ مائکرو نیوٹرنٹس نہیں ہیں، وہ غذائیت نہیں ہے جو ان بچوں کو خوراک میں چاہیے، اور اس بنا پر بچوں کی امواتوں پہ ہوئی۔ اب اگر ہم بنیاد کو ریزالو نہیں کرنا چاہتے اور اس کو اپنی ذات اور انا کا مسئلہ بنا لیں گے تو ٹھیک ہے، آپ کو کچھ کہہ تو کوئی نہیں سکتا، لیکن ایک بات تو ثابت ہوگی کہ آپ کی تو گورننس اس لیے ناکام ہوگی کہ آپ اتنی چھوٹی سی جگہ پر عوام کی خدمت نہیں کر سکتے، تو پورے صوبے کے عوام کی خدمت کرنے کے لیے تو آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں پنجاب کے چیف منسٹر نے تھر کے معاملے سے سیکھا ہے اور فوری طور پہ چولستان میں چلے گئے۔ چولستان میں بھی خشکسالی کی طرف معاملہ جا رہا تھا، ٹوبوں میں پانی کم ہو رہا تھا، وہاں پہ جانوروں کی اموات شروع ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ معاملہ بگڑ جاتا وہاں پہ فوری طور پہ ایکشن کیا گیا۔ اب ہمیں یہ مان لینا چاہیے ہماری غلطی ہوئی ہے، آئندہ یہ غلطی نہیں دہرانی چاہیے، اور یہ پتہ ہے کہ وہاں کی کلائمیٹ ایسی ہے، وہاں پہ یہ واقعہ ہوتا رہتا ہے، بارش نہ ہو تو یہ انجام نکلے گا۔ یہ کوئی جواز نہیں ہے جو اب جواز پیش کیا جا رہا ہے، اس سے پیپلز پارٹی کو دھچکا لگا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ناصر بھائی چوتھائی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو یہ ایسا دھچکا لگا ہے کہ اب وہ ان کو کافی دیر تک اس سے واپس آتے میں وقت لگے گا۔ ان کا علاقہ جو ہمیشہ سے ان کے پاس ہے، جو برسہ برس سے وہاں پہ یہ حکمران ہیں، اور آپ نے جیسے ایک نام لیا خلیق الزمان کے کسی فیملی کا منسٹر نے بھی ریزائن کیا، وہ فیملی بھی پوری کی پوری اب زیر تاب آئے گی، اور وہ پتہ نہیں اس کے سیاسی ڈھنگ اور رنگ کیا ہوں گے۔ تو ایسے بات کرنے کی چونکہ لوگ کم ہیں، 2 لوگ ہیں تو ہم ان کو بچا نہیں پائیں گے۔ بھائی ریاست ماں کی طرح کی ہوتی ہے، ریاست کے بارے میں رویہ کہ وہ ماں ہوتی ہے، اور ماں کا ایک بچہ ایک گھر میں ہو اور 3 بچے گھر میں ہو تو ماں کا رویہ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ شیلا کیا کہیں گی؟ یقیناً چیف منسٹر نے غلطی تسلیم کی تھی، لیکن کیا سیکھا اس غلطی سے ہم نے؟ آواز ہی نہیں آ رہی۔ جی شیلا، میں نے آپ سے پوچھا کہ چیف منسٹر نے اپنی غلطی تسلیم کی تھی، شروع میں کر لی تھی، حکومت نے بھی کر لی تھی، اس سے سیکھا کیا ہم نے اور اب کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں جمہوریت نام ہی سیکھا ہے کہ جہاں غلطی ہو وہاں پہ جو بھی ہوا اس کو تسلیم کیا جائے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سندھ حکومت نے تسلیم تو کیا ہے، لیکن یہاں پر جو ہائپ کریٹ کی گئی ہے میں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ کسی نے اس پہ بات نہیں کی کہ 2 سال سے بارش نہیں ہوئی اور ہم پہلے 5 سال بھی تھے، ہم نے پہلے 5 سال میں وہاں پہ کیا کیا جو 2 سال بعد قحط ہوا۔ کسی نے یہ بات نہیں کی کہ تھر میں 56 آسموسس پلانٹ لگائے تھے ہم نے، جس سے 6.75 ملین یومیہ پانی کا جو منصوبہ ہے اس کو قابل استعمال بنایا۔ کسی نے یہ بات نہیں کی کہ مٹی اور اسلام کورٹ میں ہم نے نہیں میری ذرا پلیز مجھے بات کرنے آپ بلوچستان تک چلے گئے، آپ بلوچستان تک چلے گئے تو ہمیں یہ بات کرنی چاہیے۔ بلوچستان میں جو ہم نے آغاز حقوق بلوچستان دیا تھا جس سے 34 کروڑ روپے ہر ایم پی اے کو ملتے ہیں، لیکن وہ استعمال نہیں ہوئے اور لوگوں نے ان کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کیا۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں کی حکومت بہت کامیاب ہے، ہاں وہاں کی ابھی ہائپ کریٹ نہیں کرنی کسی کو۔ ہاں یہ میں ضرور کہوں گی کہ سندھ میں جو ہمارے تھر کا مسئلہ ہے اس میں بار بار لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ 25,000 اسکوائر کلومیٹر پہ 15 لاکھ آبادی، جس طرح 4 6 خاندان ٹیلوں پر اور نیچے اور ایک سے دور دور رہتے ہیں، وہاں پر جو بچوں کی اموات کا سلسلہ ہے پورے پاکستان میں 8% ہے، وہاں 9 مال نیوٹریشن سب سے زیادہ سندھ میں ہے اور سندھ میں سب سے زیادہ تھر میں ہے۔ تو یہ میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہاں وہاں اموات ہوئی ہیں، لیکن یہ وہ اموات ہیں
جو وہاں پر ہر سال نومبر دسمبر میں ہوتی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ اس کو اس لیے نہیں چینج کر سکتے کہ جو ان کا لائف اسٹائل ہے، جو وہاں پہ عورتوں کا کام کرنے کا طریقہ ہے، آپ اس کو بدل نہیں سکتے۔ وہاں پہ سارا کام عورتیں کرتی ہیں، چاہے ان کی ڈیلیوری ہو یا ڈیلیوری سے پہلے، وہ ان کو سارا باہر کا کام کرنا ہوتا ہے، وہاں کے مرد کام نہیں کرتے، اس لیے وہاں پہ نیو بورن جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ پچھلے سال اس سے زیادہ ہوئی تھی، لیکن چونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی یہ مارچ کے وقت، تو اس کو ہائپ نہیں بنایا گیا، اس سے پہلے اور تھی، اب یہ اچانک ہائپ بنایا گیا۔ اس میں جہاں کوتاہی ہے کہ یہ جو انٹرنل مائگریشن ہوتی ہے یہ مارچ کے مہینے میں ہوتی ہے، اور یہ پہاڑوں سے اتر کر نیچے آتے ہیں موسم کی وجہ سے، یہ 20 مارچ تک کمپلیٹلی آ جاتے ہیں، لیکن چونکہ اس دفعہ چارہ اور پانی انٹرنلی ختم ہو گیا تھا، اوسموسس پلانٹ کام نہیں کر رہے تھے، پانی نہیں تھا زیر زمین، تو یہ وقت سے پہلے آ گئے، اور جہاں کوتاہی ہوئی وہ یہ تھی کہ لکھنے لکھانے کی بات ہی نہیں تھی، اگر یہ وقت سے پہلے نیچے اتر آئے تھے تو مسئلہ آپ کو بھی آتا۔ ٹرانسپورٹیشن تیز کر بہت دینی شکریہ چاہیے آپ کا تھی۔ شرح رضا، تو جو مجھے بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آؤں گا تو میں افتخار سے آپ سے بات کروں گا طالبان کے بارے میں۔ ویلکم بیک جی۔ اس سے پہلے کہ میں جاؤں طالبان کی طرف، ایک افسوسناک خبر یہ ہے کہ سائٹ کے علاقے میں ایک بس میں دھماکے کی اطلاعات ہیں، اور بتایا گیا ہے عینی شاہدین کے مطابق کہ اس دھماکے میں ایک شخص جہاں واقع ہوا ہے، اور مزید اطلاعات اس کی آ رہی ہیں۔ طالبان کا آج میٹنگ ہونا تھی حکومت پاکستان کے بیوروکریٹس کے ساتھ، جو ان کا وفد آج جانا تھا، لیکن یہ وفد نہیں جا سکا کیونکہ موسم خراب تھا۔ پہلے ڈرون حملوں کی وجہ سے مذاکرات ملتوی ہوتے رہے، اور آج موسم نے کارستانی دکھا دی۔ میں جاؤں گا، وقت کم ہے میرے پاس، سیدھا افتخار صاحب کے پاس پوچھوں گا۔ افتخار صاحب، کیا یہ کوئی نئی بحث شروع ہو رہی ہے کہ یہ مذاکرات آئینی ہیں یا غیر آئینی ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک مذاکرات آئینی و غیر آئینی ہیں یہ بحث مناسب نہیں، کیونکہ تمام سیاسی پارٹیوں نے آل پارٹی کانفرنس میں اس بات کی یقین دہانی دلائی تھی حکومت کو کہ اگر وہ ڈائیلاگ کرنا چاہتی ہے تو وہ حکومت کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ غیر آئینی کیسے ہو سکتے ہیں جب تمام سیاسی پارٹیوں نے یہ یقین دہانی دلائی ہو؟ آپ اس کو آئینی و غیر آئینی اس حوالے سے تو کہہ سکتے ہیں جو آپ، میری سوچ جو ہے، پر میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا جنہوں نے مسلح ہو کے لوگوں کو مارا ہو، قتل کیا ہو، جنہوں نے بم استعمال کیے ہوں، جنہوں نے دھماکہ خیز مواد استعمال کیا ہو، جنہوں نے خودکش جیکٹ استعمال کی ہوں، اور وہ اپنی خاص قسم کے مطالبات ان کے ہوں، اس حوالے سے ہم آپ اس کو غیر آئینی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آئین پاکستان میں کسی بھی آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جتھے بندی کر سکتا ہے مسلح افراد کی، تو اس لیے اس کو آپ غیر آئینی کہہ سکتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جن کی وجہ سے ہمارے 40-50 ہزار سویلین ہلاکت کا نشانہ بنے ہوں، جس میں 7,000 کے قریب ہمارے آرم فورسز کے نوجوان بھی ہوں، جوان بھی ہوں، تو اس وقت یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسی طاقت کے ساتھ بات کرنی چاہیے؟ نہیں، یہاں پہ وہ سوال ہے۔ دوسری بات رہی یہ بیوروکریسی والی، ابھی جب شیلا بی بی ختم کر رہی تھی اپنی بات کو، تو انہوں نے تھر کی تمام خرابی کی ذمہ داری اپنا بیوروکریسی پہ ٹھہرا دی، اور آپ نے ابھی بتایا کہ یہ جو جا رہے ہیں لوگ طالبان سے بات کرنے، یہ سارے بیوروکریٹ ہیں۔ تو ایک طرف تو وفاقی حکومت بیوروکریٹ سے یہ توقع کرتی ہے کہ وہ پاکستان کے الجھے ہوئے مسائل کے لیے اپنا رول پلے کریں گے، انتہائی الجھے، اور دوسری طرف شیلا بی بی جو ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں وہ کہتی ہیں کہ وہاں پہ جو خرابی ہوئی اس کے ذمہ دار بیوروکریٹ تھے۔ تو اصل میں پاکستان کے اندر ایک نیا ڈیبیٹ جنم لے رہی ہے۔ وہ ڈیبیٹ یہ ہے کہ پاکستان کو کس نے چلانا ہے؟ پاکستان کو پولیٹیکل پارٹیز نے چلانا ہے، یا پاکستان کو پولیٹیکل پارٹیز کے بجائے پاکستان کی بیوروکریسی نے چلانا ہے؟ جو پہلے چلاتی رہی ہے، سٹیکس ہائی ہیں کیا پاکستان، ہاں جو چلاتی رہی ہے، اور کس کے سٹیک ہائی ہے؟ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے یا بیوروکریسی کے؟ عجیب صورتحال ہے کہ یہ معاملہ سیاسی جماعتوں کو طے کرنا چاہیے۔ آج مذاکرات میں صرف سیاسی لوگ جانا چاہیے تھے، میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے انہوں نے محسوس کیا کہ بیوروکریٹ کو بھیجا جائے، تو بیوروکریٹ کے پاس ایسا کون سا فن ہے کہ جو مال اپنا بیچ سکیں گے طالبان کو، اور طالبان کی کون سی ایسی بات ہے بیوروکریٹس کے پاس تو بڑا آرٹ ہے نا۔ اگر آپ پریس اینڈ پبلیکیشن اور چلے جائیں شاپ صاحب کے زمانے کا، وہاں سے شروع کریں کہانی کو، تو بڑے آرٹسٹ لوگ ہیں یہ۔ تو ساری آرٹسٹ لوگ ہیں، یہ معاملہ سیریس ہے۔ دیکھیں
آپ دیکھیں اس وقت اب دھماکے کم ہوئے ہیں، لوگ کچھ کم مرے ہیں، لیکن ابھی بھی ایک واقعہ ہوا جو بہت افسوسناک ہے کہ ایک ہیلتھ جو ورکر ہے اس کو اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، اس کو مار دیا گیا۔ بالکل۔ تو میں کہتا ہوں جو بھی انتہا پسندی کرتا ہے وہ انہی کے گروپ سے تعلق رکھتا ہے، اور ریاست کو ہم سب کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ ہم جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ریاست ایک ماں برابر ہے، تو ریاست کو ہمیں پروٹیکشن دینی ہے، لیکن جن لوگوں نے ہمیں مارا ہو، 40-50 ہزار افراد کو مارا، ان سے ڈائیلاگ کا جو ایشو ہے یہ ایک ڈیبیٹیبل ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں چلیں کر لیں، اس ڈیبیٹ کو ہم پڑے رکھتے ہیں، آپ فیصلہ کروا لیں، آپ ان کی بات مان لیں۔ ایک جملہ میں آپ کو بتا دوں، اگر ریاست ماننے، پروفیسر ابراہیم صاحب نے کہا ہے کہ مولانا یوسف شاہ نے کہا ہے کہ طالبان نے ان تمام گروپوں کو قابو کر لیا ہے جو دہشت گردی کر رہے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب دہشت گرد اکٹھے ہیں، ان کی مرضی ایک ہے، ان کی خواہش ایک ہے، ان کے رابطے ایک دوسرے سے ہیں، اور اب وہ چاہتے ہیں ایک آرمی نے جو ایکشن کیا تھا، جو سٹرائک کی تھی، سرجیکل سٹرائک کی تھی، اس سرجیکل سٹرائک کے بعد یہ احساس زیادہ جنم لینے لگا کہ اب ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ میں ڈائیلاگ کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس ڈائیلاگ کی آڑ میں پاکستان کے حدود کا کوئی حصہ کسی شخص گروہ کو دینے کو تیار نہیں۔ آپ کا ایک بڑا تجربہ ہے، آئین سے کوئی بے وفائی کرنے کو تیار نہیں۔ آپ کا بڑا تجربہ ہے، آپ نے ماشاءاللہ دیکھے، آپ نے بڑے برے دور دیکھے، اور آپ پر کتاب بھی قرض ہے اس پوری صورتحال پر۔ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو مذاکرات، بڑے مذاکرات دیکھے آپ نے، یہ بھی بتا دوں میں آپ کو کہ کیا یہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں، یہ بات چیت جو ہو رہی ہے شمالی وزیرستان کسی علاقے میں کسی خفیہ مقام پر، کیا کوئی نتیجہ خیز ثابت ہوگی؟ لیکن آج صاحب اگر میں کہوں گا نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوگی تو پھر کہا جائے گا یہ جو لبرل فاسسٹ ہے نا، یہ اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈائیلاگ کو ناکام بنانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ میں نے اس بات کی قسم کھا رکھی ہے آرٹیکل 5 کے تحت کہ میں اس آئین کا اتنا ہی وفادار رہوں گا جتنا کوئی اور ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ 1973 کا آئین موجود ہے، جس کسی کو بھی کوئی چیز کہنی ہے، کرنی ہے اور چاہتا ہے وہ ودن دی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر کانسٹیٹیوشنل فریم ورک سے باہر کو جائے گا میں اس کے خلاف ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تک جو میرے بندے مارے گئے وہ ان لوگوں نے مارے جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک سے باہر جا کے مطالبات کر رہے تھے، اور وہ اپنا حق وہ استعمال کر رہے تھے جو آئین ان کو حق نہیں دیتا۔ آج میں اگر ان کی بات مان لوں تو کل پھر کسی اور مسلح گروپ کے افراد کی بات میں کیوں نہیں مانوں گا؟ کیا میری ان سے دشمنی کو ہوگی کہ میں ان کی بات نہیں مانوں گا؟ تو اس کو طے کرنا پڑے گا ریاست کو۔ کیا ریاست اپنے آپ کو اسرٹ کر سکتی ہے؟ اور ریاست کہتی ہے ہم اس لیے نہیں اسرٹ کر سکتے، اگر وہ نہیں مانیں گے بات تو شہروں میں ہنگامہ کریں گے، شہروں میں نقصان ہوگا، تو ریاست پھر کس چیز کے لیے ہے؟ پھر یہ سوال جو اٹھتا ہے پھر اس کا جواب ریاست دینے کو تیار نہیں ہے۔ ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ وہ 60 کہ کیا ریاست یہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ ان لوگوں کو ریاست کے حوالے کیا جائے جنہوں نے ایف سی کے جوانوں کے سر کاٹے؟ 100% وہ کوئی جنگ نہیں تھی، اور دوسرے کہ کوئی اگر جنگ تھی بھی تو پھر ان لوگوں سے ڈائیلاگ کیسے ہو سکتے ہیں جنہوں نے جنگ کے دوران ایک ایسی حرکت کی ہے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ مطلب اسلام میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ اپنے جنگی قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک کریں۔ آپ ان کو اگر جنگی قیدی کہتے ہیں، حالانکہ میں نہیں مانتا، وہ افواج پاکستان کے لوگ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، ان کو ان کے رستے میں رکاوٹ ڈالنا غیر آئینی فعل ہے، غیر اصولی فعل ہے، اور اسلام کی تو قریب ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ مذہب جو کہتا ہے کہ اپنے مخالفین کے ساتھ تم جب جنگ میں جاؤ تو ان چیزوں سے احتیاط کرو، تو یہ کہاں کی اصول پرستی تھی کہ آپ نے ان کو ذبح کر دیا ہو؟ بہت شکریہ آپ کا افتخار صاحب ہمارے ساتھ رہنے کا، دو ٹوک بات کرنے کا، کھل کے بات کرتے ہیں افتخار صاحب، کوئی بات چھپاتے نہیں ہیں۔ میں یہ سیگمنٹ کلوز کرنے سے پہلے بتا دوں آپ کو کچھ اطلاعات آئی ہیں کہ اگر معاملات بہتر ہوئے تو طالبان 9 افراد کو رہا کریں گے۔ اس میں کون ہو سکتا ہے؟ سلمان تاثیر کے صاحبزادے ہو سکتے ہیں، وائس چانسلر صاحب ہو سکتے ہیں، یا گیلانی صاحب کے بیٹے اور دیگر افراد ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا اعلان کہتے ہیں کہ شاہد اللہ شاہد صاحب خود کریں گے، اور یہ بھی کہ اگر معاملات ٹھیک رہے تو سیز فائر میں طالبان توسیع کر سکتے ہیں۔ میں بریک لوں گا اور بریک کے بعد واپس آ کر اگلے پوائنٹ پر بات کروں گا۔ ویلکم بیک جی۔ اس سے پہلے کہ
ہم اپنے ایکسپرٹ سے بات کریں. میں آپ کو بتا دوں مصر کی صورتحال کے بارے میں. جب میں نے کہا تھا آپ سے کہ مصر میں 529 افراد کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو سابق صدر مرسی کے حامی تھے. ان کی حمایت میں جلوس نکالتے تھے, نعرے بازی کرتے تھے. اور یہ شہر ہے المینا کا شہر ہے یہ, اور یہاں پر 343 افراد کو پھانسی کی سزا دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پر 529 پر لوگوں کو سزائے موت سنائی گئی ہے. الزام وہ یہ جلوس نکالنا اور جلسے کرنا. یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق اخوان المسلمین سے ہے. اخوان کو سعودی عرب ٹیررسٹ کہہ چکا ہے, اور مرسی صاحب جو معزول کیے گئے وہ جمہوری ووٹ کے ذریعے اقتدار میں آئے تھے. ان کا تختہ الٹا گیا, فوج پھر واپس آ گئی. کہا گیا تھا کہ حسنی مبارک کو ہرانے کا بدلہ فوج لے گی. میں جاؤں گا العربیہ کے ممتاز تجزیہ کار اور ممتاز جناب منصور جعفر صاحب کے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے گا کیا ہو رہا ہے یہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ جو اس وقت فوجی حکومت قائم ہے ایک سویلین لبادے میں مصر کے اندر, یہ ان کی طرف سے ایک ایسا فیصلہ صادر کروایا گیا ہے کہ جو عدالتی کم ہے اور سیاسی زیادہ ہے, اور اس کے مضمرات یقیناً بہت زیادہ ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ویل تھاٹ آؤٹ پروسیس کے ذریعے یہ پولیٹیکل ڈیسیژن جو ہے ایک کینگرو کورٹ جو ہے اسے دلوایا گیا ہے. اور اگر آپ اس کی ٹائمنگ دیکھیں تو آج جبکہ کویت میں عرب لیگ کا سمٹ ہو رہا ہے, اور اس میں جو مصر کے نمائندے ان کے جو صدر ہیں عدلی منصور, ان کے خطاب کا پورا تھرسٹ جو تھا وہ اسی مبینہ دہشت گردی کے حوالے سے کہ جس کی پاداش میں جو ہے 529 لوگوں کو جو ہے وہ تختہ دار. جعفر صاحب میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا تھا, مجھے بہت کھل رہی ہے بات کہ یہ 529 افراد کو پھانسی کی سزا دینا یا جیلوں کو بھر دینا مشرق وسطیٰ میں وہ واویلا نہیں ہوا جس کی توقع تھی. یقیناً جی اس وقت خود مشرق وسطیٰ کے جو سرخیل ہیں وہ باہمی طور پہ اس قدر تقسیم نظر آ رہے ہیں کہ اس میں وہ خود کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور آج عرب لیگ کے جو سمٹ میں حاضری ہے, خاص طور پہ یہ سربراہی سمٹ تھا, اس میں 2 سربراہان کے علاوہ ہوسٹ ملک کے اور قطر کے اور کسی ملک کا سربراہ جو ہے وہ شریک نہیں ہوا. تو آپ ایسی صورتحال میں کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ کس انداز سے ایک جوائنٹ ایجنڈا جو ہے وہ خطے کے عوام یا جو آپ کے لیے جو عرب امہ ہے اس کو کس انداز سے ان کے لیے کوئی جوائنٹ ایجنڈا وہ سامنے لا سکتے ہیں. اس تقسیم کے مرحلے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی بودا وار کیا گیا ہے مصری عدلیہ کی طرف سے. میں سمجھتا ہوں یہاں پہ اس جج کا کردار جو ہے اس پہ روشنی ڈالنا زیادہ ضروری ہے. یہ سعید یوسف صبری نامی جج ہے, اور یہ اپنے متنازع فیصلوں کے حوالے سے مصر میں بہت زیادہ شہرت رکھتے ہیں. ان کے کریڈٹ پہ ایک عبایا چوری کرنے کا جو ملزم ہے اس کو 30 برس قید کی سزا دینا بھی شامل ہے جی. اور مصر میں جنسی طور پر ہراساں کرنے کا جو ایک فعل ہے اس پر ان کی عدالت جو ہے ایک ملزم کو 15 سال کی قید دے چکی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی جج صاحب جو ہے جب ان کی عدالت میں 25 جنوری کے جو قتل عام کیا گیا رابعہ لودھویہ میں, اس کے جب ملزمان یقیناً اس میں حکومتی عمال تھے اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے, ان پر جب الزام ان کی عدالت میں لایا گیا تو انہوں نے ان سب کو باعزت طور پر بری کر دیا. راجیب تو بہت شکریہ جعفر صاحب, وقت کم رہ گیا ہمارے پاس ورنہ اور بہت سی باتیں ہو سکتی تھیں. ایک آخری خبر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ دی ہیگ میں جوہری ممالک کا اجلاس ہوا جس میں انہوں نے زور دیا اس بات کے اوپر کہ جوہری شیلڈ کو بہتر بنایا جائے, ممکنہ تحفظ اور تابکاری کو بچانے کے لیے اقدامات کیے جائیں, جوہری حساسوں کے لیے تہ حفاظتی نظام قائم کیا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ دہشت گردوں کے ہاتھوں یہ جوہری سسٹم نہیں لگنے چاہیے. پاکستان کے پرائم منسٹر نے بہت واضح کر دیا یہاں پر کہ پاکستان میں جوہری حفاظت, جوہری تحفظ اور جوہری اسلحہ کو بچانے کا 5 ستونی نظام موجود ہے. یہ وہ نظام ہے جس کے باعث بالکل فول پروف ہے پاکستان میں جوہری اسلحہ اور اس کی موجودگی. دیگر ممالک نے پاکستان کی تعریف کی کہ پاکستان نے بہت سے حفاظتی اقدامات کیے گئے, لیکن ساتھ ہی دی ہیگ کانفرنس نے کہا کہ ایٹمی ہتھیار بنانے والی یورینیم کو انریچمنٹ جو کرنے کا سسٹم ہے وہ تبدیل کیا جائے اور انریچمنٹ
कम से कम किया जाए। ये सूरत हाल थी। मैं आपको सवाल किया था अपने लोगों से, वो तालिबान के हवाले से था, और सवाल था कि प्रोफेसर इब्राहिम ने कहा है कि तालिबान हुकूमत के पास नहीं आ रहे बल्कि हुकूमत तालिबान के पास जा रही है। तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत कमज़ोर पोजीशन से मुज़ाकरात कर रही है? 69% ने कहा है हाँ, और 31% ने कहा है कि नहीं। आपने इफ्तिखार साहब की पूरी बातचीत सुनी, आपने बातचीत सुनी मंसूर जाफ़र साहब की भी। इफ्तिखार साहब की बातचीत में आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी था, और आइन से ज़रा सा हटकर तालिबान से मुज़ाकरात की बात भी शामिल थी। मुज़ाकरात इसलिए कि इस मुल्क में अमन हो सके, इस मुल्क में वो फ़ज़ा आ सके जो बेहतर हो, जो तरक्की के लिए हो, जो खुशहाली के लिए हो, जो आवाम की बहबूद के लिए हो, और जहाँ लोग फजूल में ना मरें, जहाँ यूँ ना मरें कि किसने मारा ये भी नहीं पता, क्यों मारा ये भी नहीं पता, इल्ज़ाम क्या था, जुर्म क्या था, और कोई ऐसा माहौल ना बने जैसा कि मिस्र में बन रहा है कि एक अदालत आती है, वो बुरक़े की चोरी के इल्ज़ाम में 25 साल की सज़ा देती थी और जुलूस निकालने के इल्ज़ाम में 529 अफराद को सज़ाए मौत देती है। ये खौफनाक सूरत हाल है मिस्र की, जो अगर हम सबक सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। लेकिन एक और सवाल भी है यहाँ कि जो मुल्क हर जगह जमहूरियत पसंद करते हैं, वो अलजायर, मिस्र और पाकिस्तान में देखना क्यों नहीं चाहते? इसका जवाब फ़र्ज़ रहेगा। इजाज़त दीजिएगा, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। BC On Air was brought to you by